Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. अगले ही दिन से दोनों हवेलियों में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी थीं। अगर हानज़दा हवेली की लाडली बेटी की शादी थी और हकान हवेली के भी छोटे और लाडले बेटे की शादी थी, आज इन दोनों का हुमायूं था। दिलकश हल्दी रंग की फ्रॉक पहने, बालों को आगे से थोड़े थोड़े पीछे पिन अप किए, बाकी बाल खुले छोड़ रखे थे। धुले हुए चेहरे के साथ वो सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। ज़ीशान ने सफ़ेद कुर्ता और सलवार पहन रखी थी। रफ से हुलिये में वो भी शहज़ादा लग रहा था। शाहज़ेब और शाहज़द ने सफ़ेद कुर्ते शलवारों के ऊपर ब्लैक कलर की वेस्केट पहन रखी थी। आप और मुश्क ने भी येलो कलर की सादा घेरेदार फ्रॉक्स पहन रखी थीं। असली फूलों का जेवर पहने और हल्के फुल्के मेकअप में वो दोनों शाहज़ेब और शाहज़द को दीवाना कर रही थीं। आपके चेहरे पर मौजूद ममता का नूर इसे इन दोनों से खूबसूरत बना रहा था। आप शाहज़ेब के करीब से गुजरी तो इसने आवाज़ देकर इसे रोका। जी। आप इसके पुकारने पर मुड़ी। शाहज़ेब के अगले अमल ने इसे हैरान कर दिया था। शाहज़ेब ने अपने वॉलेट से सारे पैसे निकाल कर इसके ऊपर से वार कर पर करीब खड़े मुलाजिम को दिए, फिर ज़ेरे लब मुख्तलिफ सूरतें पढ़कर इस पर फूंक मारी। क्या कर रहे हैं ज़ेब? आप हैरान नज़रों से इसे देख रही थी। यार, आज आप इतनी प्यारी लग रही हैं, मुझे डर है कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए, बस इसीलिए। शाहज़ेब इसके दमकते चेहरे को फोकस में रखते बोला। उफ, क्या होता जा रहा है आपको? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। जब से शाहज़ेब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तब से इसकी हरकतें आपको हैरान करने लगी थीं। वो जितना अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखता था, अब इनका इजहार भी इतना ही ज़्यादा करता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इजहार से इनके रिश्ते की खूबसूरती बढ़नी थी, कम नहीं होनी थी। हाँ, तो तब भी आपको वही ख्वाहिश होती थी कि मैं इजहार करूं। अब करता हूं तो भी आपको ही शिकायत है। शाहज़ेब ने मसनूई मुंह बनाते कहा। मुझे क्या पता था आप इस तरह सबके सामने भी शुरू हो जाया करेंगे। आपने भी उधार नहीं रखा था। कुछ ही देर में वो लोग रस्म के लिए स्टेज पर आ गए थे, जहाँ ज़ीशान बार बार दिलकश को तंग कर रहा था। कभी हल्दी इसकी नाक पर लगा देता, कभी कान के करीब झुककर सरगोशियाँ करता, जिस पर वो इसकी पसलियों में कोहनी मार कर रह जाती। ज़ीशान, सुकून से बैठो वरना मैं रुखसती 2 साल आगे बढ़ा दूंगा। शाहज़द दिलकश की हालत देखकर सख्त लहजे में बोला। सॉरी लाला, कुछ नहीं कर रहा अब मैं। शाहज़द की बात पर वो फ़ौरन बच्चा बनकर बैठ गया। इसकी हरकत पर सब लोग हंस दिए। मिसिस शाहज़द ने स्टेज से उतरकर जाती हुई मुश्क को पुकारा। जी। मुश्क इसे देखकर इसकी तरफ आई। शाहज़द इसे लिए एक अलग गोशे में आ गया। क्या बात है यार, देवर की शादी की खुशी में शोहर को तो भूल ही गई हैं आप। इसके हसीन रूप को आंखों में बसाए शिकवा किया गया था। जी, ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं। मुश्क खुद को भूल सकती है मगर अपने जी को कभी नहीं। और वैसे भी ज़ीशान मेरा देवर नहीं, भाई है। शाहज़द का चेहरा हाथों के प्याले में थामे मुश्क ने मोहब्बत से इसकी नाक को छेड़ा। मुश्क, कभी कभी मैं अपनी किस्मत पर हैरान रह जाता हूँ। मैं इसका बहुत गुनहगार सा बंदा हूँ, मगर आपको मुझे देखकर इसने मुझे बहुत हास कर दिया है। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे अहम आपकी मोहब्बत बनाती है। थैंक यू मेरे बुरे रवैये के बावजूद मुझे चाहने के लिए। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे मुकम्मल करने के लिए। शाहज़द मुश्क की पेशानी को अपने लम्स से मोतबर करते हुए बोला। बहारें लौट आने तक बहुत से ज़ख्म मिलते हैं, कभी दो दिल जो मिलते हैं, बहारें मुस्कुराती हैं। मोहब्बत दिल का सजदा है, यही नगमा सुनाती है। कड़ी धूप जब पड़ती है, सफ़र दुश्वार होता है। ऐसे सख्त मौसम में सहारा जो भी बनता है, वो सच्चा प्यार होता है। मोहब्बत जब भी होती है, बहारें मुस्कुराती हैं, यही पसमंदा सुनाती हैं। मोहब्बत से न मुँह फेरो, मोहब्बत दिल का सजदा है, मोहब्बत दिल का सजदा है। रात के 11 बजे का वक्त था। कमराट पर हल्की हल्की धुंध उतरी थी। पूरे मुल्क में सर्दियों का आगाज़ था, मगर कमराट के लिए तो जैसे सर्दी रोज़ बरोज़ शदीद से शदीद तर होती जा रही थी। दिन में तो फिर भी कभी मौसम काबिल बर्दाश्त होता था, मगर रात के वक्त ठंड पूरे जोबन पर होती।
دلکش کچھ ہی دیر پہلے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لوگ کافی دیر لاؤنج میں محفل جمائے بیٹھے رہے تھے، مگر پھر وقت کا احساس کرتے وہ محفل برخاست ہوئی۔ ابھی وہ منہ ہاتھ دھو کر نکلی، پھولوں کا زیور اتارنے کے لیے ڈریسنگ کے سامنے آئی تھی، جب ذیشان کھڑکی پھلانگتا ہوا کمرے میں آیا۔ دلکش شیشے میں سے دیکھتے ناراضگی سے منہ پھلا گئی۔ یہ فنکشن میں سے تنگ کرنے کا نتیجہ تھا۔ ارے مسز ذیشان حقان، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ ہی دیر مجھے اپنی بیوی کا یہ حسین روپ دیکھ تو لینے دیں۔ ذیشان نے آگے بڑھ کر اس کا جھمکا اتارتا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، جائیں یہاں سے۔ اسی انداز میں جواب دیا گیا تھا۔ اب دلکش بھی نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی۔ ایسے کیسے جاؤں؟ اب روز روز تو میری دل مایوں کی دلہن نہیں بنے گی نا؟ اس کا روح اپنی طرف کرتے محبت سے کہا۔ ہاں، اسی لیے آپ نے سوچا دل کو سارا آج ہی تنگ کر لیتا ہوں۔ دلکش نے پھولے منہ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اچھا بابا، سوری، دوبارہ تنگ نہیں کروں گا، آئی پرومس، ذیشان نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا۔ دلکش اس کے کان پکڑتے مسکرا دی۔ وہ کون سا ناراض تھی، وہ تو اسے صرف تنگ کر رہی تھی۔ ذیشان کی محبت پا کر وہ خود کو کسی شہزادی کی طرح محسوس کرتی تھی، کیونکہ وہ مغرور شہزادہ کسی غلام کی طرح اس کے ہر حکم پر سر تسلیم ہم کر دیتا تھا۔ اگلے دن ان کی مہندی تھی۔ دلکش نے یلو کلر کی کامدار شرٹ کے ساتھ ویسا ہی دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا، جبکہ ذیشان نے بھی یلو کلر کا کرتا اور سفید شلوار پہنی تھی۔ ان دونوں کی جوڑی بہت حسین لگ رہی تھی۔ گرے آنکھوں والا وہ نرم دل شہزادہ اور نیلی آنکھوں والی وہ شوخ شہزادی اسٹیج پر بیٹھے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سجی سچی خوشی اور محبت انہیں اور حسین بنا رہی تھی۔ وہیں مشک اور آپ نے مختلف رنگوں سے سجے شیشوں کے کام والے خوبصورت لہنگے پہنے تھے۔ اگر مشک کے اکلوتے دیور اور بھائی کی شادی تھی تو آپ کی اکلوتی بہن، نند اور دوست کی شادی تھی۔ وہ دونوں خانزادہ اور حقان حویلی کی بڑی بہوؤں کی حیثیت سے سب مہمانوں سے مل رہی تھیں۔ شاہ زیب اور شاہزن نے بلیک سوٹ پہنے تھے، ان پر براؤن چادر کندھوں پر پھیلائے وہ دونوں ہی کسی ریاست کے بادشاہ لگ رہے تھے۔ اس پر ان کا سنجیدہ مزاج اور نرم مسکراہٹ وہ دونوں ہی اپنے قبیلے کے لوگوں کے دلوں میں بستے تھے۔ ہر کوئی ان تینوں جوڑیوں کو نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعائیں دے رہا تھا۔ ہزاروں دعاؤں کے حصار میں رہنے والے لوگ شاید نہیں، یقیناً بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ شاہزر اور مشک بڑے ہونے کی وجہ سے پہلے رسم ادا کرنے آئے تھے۔ شاہزر ذیشان، جبکہ مشک دلکش کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ویسے مشک بھابھی، آپ اتنی پیاری ہیں، اتنی معصوم، اور اس پر میرے لالا کو دیوانوں کی طرح چاہتی ہیں، پر افسوس آپ کو ملا کون؟ اکڑو، کھڑوس، سڑیل، مسٹر شاہزر عباس خاقان، بہت ناانصافی ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ ذیشان چونکہ زیادہ دیر سکون سے بیٹھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے شاہزر کو چھیڑنے کے لیے شرارت سے بولا۔ اوہو، سوری لالا، چھوڑیں پلیز، دلہا ہوں میں یار۔ شاہزر نے ہلکے ہاتھوں سے اس کی گردن اپنے شکنجے میں کی تو اس کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اکڑو اور کھڑوس ہوں میں؟ بتاؤں تمہیں میں؟ اپنی سرد آواز نکالتے اسے ڈپٹا تھا۔ لالا سڑیل بھی بولا تھا آپ کو؟ دلکش جو اس کی درگت بندے دیکھ کہا روک رہی تھی، جلدی سے بولی۔ ذیشان منہ کھولے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جسے مزید موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی۔ اللہ پوچھے آپ کو دل، اپنے شوہر کو بچانے کی بجائے مزید پھنسا رہی ہیں۔ ذیشان نے دلکش کو دیکھتے شکوہ کیا۔ جب شوہر پنگے کرنے سے باز نہ آئے تو بیوی ایسے ہی کرتی ہے۔ شاہزر نے اس کی گردن کو جھٹکا دے کر کہا۔ جی پلیز چھوڑ دیں میرے بھائی کو، دلہا بنا ہے وہ، آج تو مت کریں۔ مشک کو ذیشان پر ترس آیا تو اس نے شاہزر کا بازو ہلایا۔ شاہزر نے ایک نظر اسے دیکھ کر ذیشان کی گردن چھوڑ دی۔ 100 سال جئیں بھابھی، ویسے کیا بات ہے، آپ نے تو 2 ہفتے میں میرے بھائی کو جورو کا غلام بنا لیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چشم بد دور۔ گردن آزاد ہوتے ہی وہ شروع ہو چکا تھا۔ شاہزر نے مشک کی طرف آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو دیکھ لو اپنے پیارے بھائی کو۔ مشک تو ویسے بھی ذیشان کی بات پر چھنپی ہوئی تھی، جلدی سے اسٹیج سے اتر گئی۔ اس کے پیچھے ہی شاہزر بھی وہاں سے چلا گیا۔ شاہ زیب سائڈ پر کھڑا فون پر مصروف تھا، جب آپ کی آواز پر اس کی طرف مڑا۔ جی کیا بات ہے؟ شاہ زیب آپ کی طرف آیا۔ وہ آپ نے کل کے لیے کیٹرنگ والے سے بات کر لی ہے نا؟
آج وہ لیٹ آیا تھا، اس سے کہیں کل ایسا نہ ہو۔ اور وہ ڈیکوریشن والا، اس سے کہیں کل اس طرح اگر خراب لائٹنگ لگائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور آپ آتے ہی اسپیڈ سے شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ پوری طرح ایک ذمہ دار بہو کے روپ میں تھی۔ ابھی وہ اور بولتی جب شاہ زیب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی کی۔ بس بس جانا، کیا ہو گیا؟ کیوں خود کو ان سب باتوں میں تھکا رہی ہیں؟ میں نے سب سے بات کر لی ہے۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اپنے بیوی کا یہ سمجھدار روپ دیکھا تھا۔ اف، شکر ہے سب ہو گیا۔ گھر کی شادی ہو تو سب کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کے کہنے پر سکھ کا سانس لیا تھا۔ ریلیکس سویٹ ہارٹ، سب ہو جائے گا۔ آپ بس سٹریس فری رہیں۔ ڈاکٹر نے آپ کو خوش رہنے کے لیے کہا ہے، سٹریس لینے کے لیے نہیں۔ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے کہا تھا، آپ فکر مت کریں، میں بہت خوش ہوں۔ اور آپ ہیں نا میرا خیال رکھنے کے لیے، مجھے کیا فکر ہوگی؟ آپ اس کی محبت پر آسودگی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ چلے آئیں ہم بھی رسم کر لیں۔ شاہ زیب اس کے کندھوں کے گرد ہاتھ رکھے اسے اسٹیج کی طرف لے گیا۔ آخر اتنی منتوں مرادوں کے بعد وہ دن بھی آ گیا تھا جب ذیشان خاقان کو اس کے صبر اور محبت کا پھل ملنے والا تھا۔ اس کی بیوی، اس کی دل آج ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آنے والی تھی، تاعمر کے لیے۔ وہ صبح سے ہی سب کو تنگ کر رہا تھا، کبھی انہیں اپنی حرکتوں سے کہہ لگانے پر مجبور کرتا تو کبھی اپنی بےتابی پر ڈانٹ کھاتا۔ سب لوگ وقفے وقفے سے اس کی نظر اتار رہے تھے۔ خوشی سے جگمگاتا چہرہ لیے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ شام میں بھی وہ سب سے پہلے تیار ہو چکا تھا۔ آف وائٹ شیروانی پر گولڈن کلا پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شاہزر نے وائٹ کاٹن کا سوٹ اور اس پر کاپر کلر کی ویسکٹ پہن رکھی تھی، جبکہ مشک نے کاپر کلر کی میکسی جس کے اور گلے اور بارڈر پر خوبصورت کام ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ شام کے وقت وہ لوگ بارات لے کر خان زادہ حویلی پہنچے تھے۔ ماں پری بیگم، رانیہ بیگم اور پلوشہ بیگم نے بھی آج ایک جیسے لائٹ چاکلیٹ کلر کے سوٹ بنوائے تھے۔ وہ تینوں بہت گریسفل اور پیاری لگ رہی تھیں۔ بارات آنے کے کچھ دیر بعد ہی کھانے سے فارغ ہو کر دلکش کو ذیشان کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ دلکش نے بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا پہنا تھا۔ اس کی کرتی کے گلے اور دامن پر خوبصورت کام ہوا تھا۔ خوبصورتی سے میک اپ اور جولری میں وہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ آپ نے اسکائی بلو کلر کی مشک جیسی ہی کامدار میکسی پہن رکھی تھی۔ شاہ زیب نے بھی وائٹ کرتا اور اسکائی بلو واسکٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ محفل کی جان آج بھی وہ دونوں بنے ہوئے تھے۔ آپ نے دلکش کی بہن کی حیثیت سے دودھ پلائی کی رسم ادا کی تھی۔ ذیشان کب سے بیٹھا اسے تنگ کر رہا تھا، جس بات پر باقی سب مسکراتے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ ذیشان لالا پلیز دے نا پیسے، ورنہ میں آپ کو دلکش کو نہیں لے جانے دوں گی۔ آپ اب روحانسی سی ہو گئی، کہاں وہ معصوم سی لڑکی اور کہاں زمانے بھر کا باتونی ذیشان۔ وہ تو ٹھیک ہے آپ گڑیا، مگر پہلے میری شرط پوری کرو، پھر میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ ذیشان اسے کب سے شرط پوری کرنے کا بول رہا تھا جو اس نے آپ کے کان میں بتائی تھی، مگر وہ مسلسل نفی کر رہی تھی۔ مگر میں کیسے؟ پلیز رہنے دیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آپ کر سکتی ہیں، چلیں شاباش، شروع ہو جائیں۔ ذیشان نے اسے حوصلہ دیا۔ اف زیب، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے کبھی کہا نہیں مگر یہ سچ ہے۔ اس دنیا میں اگر میں نے کسی کو سب سے زیادہ چاہا ہے تو وہ آپ ہیں۔ آپ کو میرے بابا نے میرے لیے چنا تھا۔ ایک باپ کبھی اپنی بیٹی کے لیے غلط نہیں سوچ سکتا۔ مجھے فخر ہے اپنے بابا کی پسند پر۔ ذات سارہ میناکم۔ زیب، آپ کے اظہار پر شاہ زیب ساکت سا اسے تک رہا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ اگر شاہ زیب نے اظہار نہیں کیا تھا تو اظہار تو آپ نے بھی نہیں کیا تھا، اور آج اس نے اظہار کیا تھا، وہ بھی اتنے خوبصورت الفاظ میں۔ اوہ، آپ کے الفاظ پر ان سب نے شور مچا دیا تھا۔ ان میں بس شاہ زیب خاموش تھا اور آپ جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یار شاہ زیب لالا جواب تو دے دیں۔ دیکھیں میں نے آج آپ کو کتنا بڑا سرپرائز دیا۔ ذیشان شاہ زیب کو ساکت دیکھ شرارت سے بولا۔ شاہ زیب ہوش میں آتا مسکرا دیا۔ تم سب کے سامنے جواب کیوں دوں؟ میری بیوی نے مجھے آج جو خوشی دی ہے، اس کے لیے ان کا گفٹ مجھ پر ڈیو رہا۔ ویسے آئی ایم آنرڈ مائی لیڈی۔ ساری بات ذیشان سے کہتے آخر میں آپ کی طرف مڑا۔ چلو اب میری بیوی کا نیک دو شرافت سے۔ آپ کو شرماتے دیکھ شاہ زیب نے ہی ذیشان کو لتاڑا، جس پر آپ بھی سب بھولتے میدان میں اتری تھی۔
ذیشان نے آرام سے جیب سے پیسے نکال کر اس کے حوالے کیے۔ اسی طرح خوشیوں اور محبتوں کے بیچ جلد ہی یہ شام بھی دبے پاؤں گزر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ دلکش کو ایک دم سے باپ کی یاد نے اس قدر گھیر لیا کہ وہ روتے روتے شاہزیب کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ شاہزیب جانتا تھا وہ بابا کو مس کر رہی ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے یتیمی کا دکھ دیکھا تھا، تب سے ہی شاہزیب اس کے لیے بھائی سے زیادہ باپ بن گیا تھا۔ اب بھی اس نے باپ کی حیثیت سے دلکش کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور ذیشان کے سنگ رخصت کیا۔ ذیشان دلکش کے دائیں طرف جبکہ رانیہ بیگم اس کے بائیں طرف بیٹھی تھیں۔ شاہزر مشک اور ماں پری بیگم دوسری گاڑی میں تھے۔ دلکش ذیشان کے کندھے پر سر رکھے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ کچھ کمزوری اور کچھ رونے کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ ذیشان تو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اسی لیے کب سے اسے ہاسپٹل لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ حالانکہ رانیہ بیگم اس سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مگر اسے تو صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کی دلکش ہوش میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ کر کے وہ لوگ حقان حویلی پہنچے تھے۔ ماں پری بیگم اور رانیہ بیگم نے بغیر کسی رسم کے ذیشان کو دلکش کو اپنے کمرے میں لے جانے کا کہہ دیا تھا۔ ذیشان نے آرام سے اس کے پھولوں جیسے وجود کو باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ ذیشان نے سائڈ سے پانی کا گلاس لے کر اس کے منہ پر ہلکے سے پانی کا چھینٹا مارا۔ دل میری جان آپ ٹھیک ہیں؟ اسے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولتے دیکھ ذیشان کی جان میں جان آئی تھی۔ کیا ہوا؟ دلکش نے اٹھنے کی کوشش کی مگر سر میں ہوتے درد کی وجہ سے سر پیچھے ٹکا لیا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں درد ہو رہا ہے؟ ذیشان چہرے پر تفکر لیے اس پر جھکا ہوا تھا۔ دلکش نے محبت سے اپنے شوہر کو دیکھا جو اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، آپ پریشان مت ہو۔ دلکش نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ کھانا کب کھایا تھا آپ نے؟ ذیشان اس کے چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ کل رات کو، دلکش نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ اسے پتا تھا آپ کی اس کی کلاس لگنی ہے۔ او مائی گاڈ دل، آپ نے کل رات سے کھانا کھایا ہے؟ آپ کو چکر نہ آئے تو اور کیا ہو؟ وجہ جان سکتا ہوں اس بھوک ہڑتال کی؟ صدمے سے اسے دیکھتے آخر میں خشک لہجہ اپنایا تھا۔ کوئی بھوک ہڑتال نہیں کی تھی، بس صبح بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جوس پلایا تھا موڑے نے صبح، دلکش نے صفائی دینے والے انداز میں کہا۔ اٹھیں جا کر فریش ہو، میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ بلکہ ٹھہرے آئے، پہلے آپ کو واش روم تک چھوڑ دوں۔ اور اٹھ کر جانے لگا مگر پھر مڑ کر اس کی طرف آیا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ کیا ہو گیا ہے ذیشان؟ میں اتنی بھی بیمار نہیں ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ دلکش نے اس کو رکنا چاہا مگر تب تک وہ اسے اٹھا چکا تھا۔ ہاں معلوم ہے مجھے کتنی طاقت ہے آپ میں، ذیشان نے طنز کیا تھا، پھر اسے واش روم کے دروازے کے باہر اتارتے خود باہر چلا گیا۔ دلکش اسے جاتا دیکھ خود بھی فریش ہونے چل دی۔ مشک ٹیرس پر کھڑی دور پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی جب وہ مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ مشک نے مسکراتے ہوئے اپنا سر شاہزر کے سینے سے ٹکا دیا۔ کیا ہوا مشک، کیا سوچ رہی ہیں؟ شاہزر نے اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکاتے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں میں نے ایسا کون سا نیک عمل کیا تھا جس کے انعام میں مجھے آج یہ دن دیکھنے کو ملا ہے۔ مشک نے پرسوچ انداز میں اسے جواب دیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میں کبھی اس طرح آپ کی بن کر آپ کے حصار میں کھڑی اپنے دل کی بات آپ سے کہوں گی۔ ہاں یہ میری حسرت ضرور تھی۔ اللہ کتنا مہربان ہے نا، اس نے میری حسرت کو حقیقت بنا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی اور شاہزر آج پھر اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ شاہزر ہمیشہ سمجھتا تھا کہ جتنی محبت وہ مشک سے کرتا ہے، مشک اتنی محبت اس سے نہیں کر سکتی، مگر اب کہ اس کی محبت پانے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ مشک کی محبت کے سامنے اس کی محبت ہمیشہ کم پڑ جاتی تھی۔ جانتا ہوں میں نے کبھی تمہیں کوئی امید نہیں دلائی تھی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں نے ہمیشہ اللہ سے تمہیں مانگا تھا۔ جانتا تھا میں بے بس ہوں مگر وہ ذات بے بس نہیں ہے، وہ تو دلوں کے راز بھی جان لیتا ہے۔ اس نے ہمارے دلوں میں موجود محبت کو ہماری زندگی بنا دیا۔ شاہزر بھی آسمان کی طرف دیکھتا مسکرایا۔ بے شک اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ اگر وہ دلوں میں محبت کے بیج بونے پر قادر ہے تو اس محبت کو اس کی منزل دینے والا بھی صرف وہی ہے۔ ان دونوں نے حالات کی بھٹی میں اپنی محبت کو ثابت کیا تھا اور اب ایک دوسرے کی سنگت میں وہ راستے میں آئے مشکلات کا اجر پا گئے تھے۔
جب سے آپ نے سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، تب سے وہ شاہ زیب کی نظروں میں اپنے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ اسے بے انتہا شرم آ رہی تھی، اسی لیے وہ اب تک کمرے میں نہیں گئی تھی۔ مگر کب تک؟ رات کے 12 بج گئے تھے، سارے مہمان جا چکے تھے۔ پلوشہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ آخر ہمت کرتے وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر آئی تو شاہ زیب صوفے پر بیٹھا کسی فائل میں مگن تھا۔ آپ نے چپ چاپ اس کے پاس سے گزر جانا چاہا۔ ابھی وہ صوفے کے پاس سے چند قدم آگے بڑھی تھی جب اس کی کلائی شاہ زیب کے ہاتھوں میں آئی۔ آپ آنکھیں بند کیے اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ شاہ زیب جو کب سے کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، آج اس کی بیوی نے اسے اتنی خوشی دی تھی جو بیان سے باہر تھی، مگر اسے پتہ تھا اب وہ اس سے چھپتی پھرے گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئی تو اس کا انداز شاہ زیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آیا۔ اس نے جان بوجھ کر خود کو مصروف ظاہر کیا، مگر اس کے پاس سے گزرتے ہی اس کی بازو تھام کر روکا۔ کہاں مسز، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آج آپ نے جو مجھے سرپرائز دیا، اس کا ریٹرن گفٹ تو لے لیں۔ شاہ زیب کہتے اس کی طرف جھکا، اپنی محبت کا لمس چھوڑتے ہوئے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو گیا۔ آپ نہیں جانتی میں نے کتنی مشکل سے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا وہیں آپ کو آپ کی بات کا جواب محبت سے دوں۔ شاہ زیب اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکراتے بولا۔ تھینک یو سو مچ آپ، تھینک یو مجھ سے محبت کرنے کے لیے، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ چاچو خوش ہوں گے نا آپ؟ میں ان کی امانت کو صحیح سے سنبھال رہا ہوں نا؟ اپنے چاچو کا ذکر کرتے وہ بالکل بچہ لگ رہا تھا۔ بابا بہت خوش ہوں گے، ان کا فیصلہ بہترین تھا۔ آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بیٹے، بھائی اور شوہر ہیں۔ آئی لو یو اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ آپ اپنے باپ کے ذکر پر رنجیدہ ہوئی تھی، مگر پھر اس شخص کو دیکھا جسے اس کے باپ نے اس کے لیے چنا تھا۔ آپ کو آپ کا گفٹ دینا تو بھول ہی گیا، یہ لیں۔ صوفے سے ایک اینولپ اٹھا کر اس کے حوالے کیا۔ او مائی گاڈ، زیب یہ سچ ہے؟ اینولپ کھولتے ہی آپ خوشی سے چیخی تھی۔ جی میری جان، یہ سچ ہے۔ شاہ زیب اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کے اندر ان تینوں کپلز کے عمرہ کے ٹکٹس تھے، اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹس بھی تھے، اور ان دونوں جگہ جانا آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ لگی پلاننگ میں مصروف تھی کہ وہاں جا کر کیا کیا کرے گی۔ شاہ زیب مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ ایسی ہی تھی اس کی آپ، بہت آسان تھا اسے خوش کرنا۔ ذیشان کمرے میں آیا تو دلکش فریش ہو کر آ چکی تھی۔ ذیشان نے کھانا اس کے سامنے رکھتے اسے کھلانا شروع کیا۔ وہ بار بار کہتی رہی کہ وہ خود کھا لے گی، مگر پہلے کبھی ذیشان صاحب نے اس کی سنی تھی جو اب سنتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے برتن سائڈ پر رکھے، پھر ڈرار سے ایک کیس نکالتے دلکش کی طرف مڑا۔ دلکش نے کیس کھولا تھا، اس میں خوبصورت سا پینڈنٹ موجود تھا جس پر ڈی اور زی لکھا تھا۔ پینڈنٹ اپنی مثال آپ تھا، ان دونوں حروف کے درمیان چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ دلکش تو پینڈنٹ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، وہ اتنا پیارا اور چھوٹا سا تھا۔ ذیشان نے اس سے پینڈنٹ لیتے اس کے گلے کی زینت بنایا، اس پر اپنی پسندیدگی کی مہر لگاتے سیدھا ہوا۔ ویلکم ٹو مائی لائف سویٹ ہارٹ، میری روح میں تو آپ 22 سال پہلے ہی حصہ دار بن گئی تھیں۔ آج سے میرے وقت اور میری زندگی میں بھی آپ برابر کی شریک ہیں۔ اگر کبھی بھی میں آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرنے کی کوشش کروں گا، کبھی بھی آپ کو ہرٹ کروں، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ مجھ سے میری زندگی چھین لیں۔ ذیشان اسے اپنے حصار میں لیے اس پر محبت کی شدت ظاہر کر رہا تھا۔ اس وقت کائنات کی ہر چیز ذیشان کی محبت پر مسرور تھی۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنے سے بھی رب العزت خوش ہوتا ہے، تو پھر اتنی محبت اور شدت پر وہ ذات ان سے کتنا خوش تھی، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کائنات کا پہلا رشتہ جو آدم اور حوا میں بنایا گیا تھا، وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اس رشتے میں بندھنے کے بعد باقی سب محبتیں کم پڑ جاتی ہیں۔ پہاڑوں پر موجود ہوائیں بھی آج ان کی محبت کو دیکھ کر جھوم رہی تھیں۔ اگلے دن ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ ذیشان نے بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ چہرے پر اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی اور سکون لیے اپنی خوبصورت سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ دلکش نے پیچ کلر کی را سلک کی فراک زیب تن کی تھی، اس کے ساتھ سفید اور گرین نگوں سے مزید جویلری پہنی
خوبصورت سے میک اپ اور ذیشان کی محبت کا روپ لیے وہ دیکھنے والی آنکھ کو مبہوت کر رہی تھی۔ شاہزر نے ڈارک گرین 3 پیس اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی، جبکہ مشک نے ڈارک گرین ساڑی پہن رکھی تھی۔ شاہزیب نے بلیک 3 پیس اور آپ نے ریڈ ساڑی پہنی تھی۔ وہ چاروں آج بھی مرکز نگاہ بنے ہوئے تھے۔ الوشہ بیگم تو بار بار اپنے بچوں کے مسکراتے چہروں کی بلائیں لے رہی تھیں۔ ان کی دعا تھی کہ اب کوئی دکھ، کوئی پریشانی ان کی بچوں کی زندگی میں نہ آئے۔ اتنی مشکلوں اور دکھوں کے بعد اب انہوں نے زندگی سے خوشیاں کشید کرنی شروع کی تھیں۔ ہر کوئی حویلی والوں کو خوشیوں بھری زندگی کی دعائیں دے رہا تھا، کیونکہ ان دونوں حویلی کے مکینوں نے کیا کچھ برداشت کیا تھا یہ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا، مگر اس پر بھی سب کا ایمان تھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انہوں نے مشکلوں سے گزر کر اپنی خوشیاں پا لی تھیں۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی 2 پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔